آپ نے آج ہوسٹ کیا جی اور کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ واپس جا کے بھی پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، تو جس طرح آپ ریکگنائز کر رہے ہیں اس کو آپ نے کیوں کیا، کیا وجہ تھی یہ؟ I think it's really important that we acknowledge the achievements. Shafiq Saab has been very modest to you all. He studied at Cambridge, one of the best universities, not just in the United Kingdom but in the world. And what he's done is gone back to Pakistan, and he's, in my view, he's a wealth creator, not just for himself but for all those families. We've heard, he said 20,000 families are dependent on his business enterprises. I want to see people like him adding value. Pakistan is the 5th largest country in the world when it comes to population size, and it has a huge potential for growth, and we can be one of the biggest economies in the world. We currently live in one of the biggest economies in the world, United Kingdom, but we only have 60 to 70 million people. Pakistan has 240 plus million. So the challenge will be, how do we sustain that growth and make it more sustainable? Hence the conversations we've had in the House of Lords today about how do we deal with the climate challenges that Pakistan faces, but also the growth. And I see people like Shafiq Akbar Saab as the pioneers of taking forward lessons learned in this country about businesses and business ethics and the models of real estate development here. We're taking it back to Pakistan so we can have investor confidence, because once we have investor confidence, people will invest in Pakistan, and then that money that's generated there will be spent in the local shops and restaurants, etc. And our young people will be attracted back to Pakistan, because talent is not lacking in Pakistan. I think opportunities are, and I think it's really great that people like Shafiq Akbar Saab came to this country, gained education in one of the most prestigious universities in the world, but then has gone back for the last 9 years and invested in Pakistan. Hence why he's really warranted this award, and I'm really happy that I was able to host him today and present him with a certificate, but also more importantly a portrait of Westminster that I'm sure he will have in his office for many years to come. Thank you. Okay. Grateful for the honor and the recognition. Lord Shafaq, thank you very much indeed for calling us here in House of Parliament. Or I think it's not just an award, it's basically for every overseas Pakistani کہ ان کی جو بھی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے اس کو ریکگنائز کیا جائے ہیئر ان یو کے. میں تو یہاں سے ہی ہوں, یو کے سے ہی ہوں. میں پاکستان واپس گیا تھا اور یہاں پہ آج اٹس لائک اے سیکنڈ ہوم. یہاں پہ اگر میری کوئی بھی ریکگنیشن ہوتی ہے اسپیشلی سچ وینیو, تو وہ آئی ایم ریئلی گریٹفل. سر یہ فرما دیجیے گا, آپ یہاں پر بہت اچھا بزنس کر رہے تھے, کامیاب بزنس تھا, بلینز میں تھا, تو آپ نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ہم آج سے 9 سال پہلے میں پاکستان گیا تھا. بائی دا وے اس وقت بہت سارے اوورسیز پاکستانی پاکستان جانا چاہتے تھے. ابھی پاکستانی پاکستان جانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. وی آل وانٹیڈ ٹو گو بیک ٹو پاکستان اینڈ ڈو سم تھنگ فار آور ہوم لینڈ. یہاں پہ اللہ کا شکر ہے ہمارا بڑا اچھا بزنس تھا, اینڈ یہاں سے کچھ کوالیفیکیشنز بھی ہو گئی تھیں, بزنس بھی کھڑا ہو گیا تھا. لیکن گوئنگ بیک ٹو پاکستان اینڈ ڈوئنگ سم تھنگ فار پاکستان ایکچولی گیو می اے پرپز, میننگ فل پرپز. جو کچھ ہم نے یہاں لرن کیا, کس طریقے سے وہ وہاں پہ پاکستان میں اس کو یوز کر کے ان لرننگس کو کیا کنٹریبیوٹ کیا جا سکتا. تو کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس پاکستان میں 9 سال ایکسپیرینس؟ اگر آپ کہیں گے کہ پاکستان میں ایکسپیرینس بہت اچھا رہا, کوئی چیلنجز نہیں آئے, کوئی ایشوز نہیں آئے, اور ہم نے وہاں پہ ایک بڑا بزنس بنا لیا, تو ایسا نہیں ہے. آل سارٹس آف ایشوز, بیوروکریٹک چیلنجز, ہیراسمنٹ, جتنے بھی آپ ایشوز سوچ سکتے ہیں وہ سب کے سب ایشوز ہمیں پاکستان میں آئے ہیں, ہمیں فیس کرنے پڑے ہیں. لیکن ڈسپائٹ دیٹ پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جو اوورسیز پاکستانیز کو بہت بڑی اپرچونٹی دیتی ہے گروتھ کی, اور میننگ فل پرپز جیسے میں نے پہلے کہا کہ دیتی ہے ہم اوورسیز پاکستانیز کو, کہ ہم اپنے وہاں پہ جو پاکستانیز ہیں ان کے لیے کچھ بہتری کر سکیں, پاکستان کے لیے کچھ بہتری کر سکیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس دی بگیسٹ کاز. تو کون سے سیکٹر آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں ابھی تک اپرچونیٹیز ہیں اوورسیز پاکستان سے, اگر کوئی جانا چاہتا ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے؟ پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہر سیکٹر میں بہت بڑی اپرچونٹی ہے, کہ بہت بڑا گیپ ہے, ہر جگہ پہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اور اسپیشلی یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہیں ان کی وجہ سے گروتھ بڑی تیز ہو گئی ہے پاکستان میں. سو اٹ از ویری ایزی ٹو ایکچولی امپلیمنٹ دیز ٹیکنالوجیز ان پاکستان. تو ہر ہی سیکٹر میں اچھا کام کرنے والے لوگوں کے لیے, اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کے لیے جن کے پاس ایکسپوئر ہے, ایکسپیرینس ہے, موٹیویشن ہے, اور سب سے بڑی بات میں نے اندر بھی کی کہ
کہ سب سے بڑی بات کہ وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہاں ہم بھی پاکستان کو دنیا کے مقابلے میں لا سکتے ہیں, یہ یقین ہے. شفیق ابو بکر صاحب, آپ نے جیسے بولا کہ آپ یہاں آئے, اپنی ایجوکیشن لی, سکسیزفل بزنس مین. اس سائڈ پہ دیکھیں. دیکھیں, جہاں تک جیسے میں نے کہا کہ پاکستان از اے گروئنگ مارکیٹ, بزنس کے لیے بھی بہت بڑی اپرچونیٹیز ہیں. آلموسٹ ہر سیکٹر میں ہی ایک بہت بڑا گیپ ہے. ہم لوگ جو یہاں پہ یو کے میں رہتے ہیں, ہم نے اوبویسلی ہمیں وہ ایکسپوجر مل جاتا ہے, گلوبل ایکسپوجر, ہم اس چیز کو ایکسپیرینس بھی کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے بہتر پریکٹسز انٹروڈیوس کی جا سکتی ہیں ڈیولپنگ مارکیٹس میں. پاکستان میں آپ کسی بھی سیکٹر میں جا کے اگر اچھا کام کرنا چاہیں, پہلے تو میسج یہ ہے کہ اٹس اے گریٹ مارکیٹ. بزنسز ہم یہ بڑے عرصے سے سنتے ہیں کہ اٹ گیٹس ورس بیفور اٹ گیٹس بیٹر, تو اللہ کا شکر ہے بیٹر ہونا شروع ہو گیا, پاکستان میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے. اینڈ دس از دی رائٹ ٹائم ٹو ایکچولی کم ٹو پاکستان اینڈ ورک ان پاکستانی مارکیٹ. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو وہاں پہ کسی طرح کی سپورٹ چاہیے, بی اٹ ایٹ دی گورنمنٹ لیول اور ایٹ اینی لیول, تو اس کے لیے وٹ وی آر ایڈوکیٹنگ از کہ پاکستان میں فیسیلیٹیشن ڈیسک یا فیسیلیٹیشن سینٹرز دیے جائیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے, تاکہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان آئیں اور پاکستان آ کے اچھے بزنسز کر سکیں, اور ان کو یہ جو مشکلات ہمیں آئی ہیں اس طرح کی مشکلات نہ آئیں. تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں اور آنا چاہیے. بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں پاکستان میں. اچھا, ایس آئی ایف سی کی بات کی آپ نے, اس انیشیٹو کو کیسے دیکھتے ہیں, اور اوورسیز پاکستانیز اس انیشیٹو میں کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایس آئی ایف سی کا مطلب کیا ہے کہ اس فیسیلیٹیشن ڈیسک, بیٹ ایس آئی ایف سی یا کوئی بھی ایسی فیسیلیٹیشن جو گورنمنٹ کی طرف سے ہو یا دوسرے اداروں کی طرف سے ہو, کوئی بھی ایسا انیشیٹو جو کہ بزنسز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہو, وہ اچھا ہے. اور اس وقت پاکستان میں ہر سیکٹر میں بہت ساری بزنس اپرچونیٹیز ہیں, وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے اوورسیز پاکستانیز کو. اور اس میں ہم بھی ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کے اندر بھی اوورسیز پاکستانیز کے لیے فیسیلیٹیشن ڈیسک ہو, افیکٹو فیسیلیٹیشن ڈیسک ہو. ابھی تو ہم بات وہاں پہ سن رہے ہیں کورٹس کی اوورسیز پاکستانیز کے لیے, اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. جی وہ بھی بن رہی ہیں, جی بن گئی ہیں. اور تو ہمیں اوورسیز پاکستانیز کو بھی یہ سوچنا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بڑی چینج دیکھیں, تو دے ہیو ٹو بی پارٹ آف اٹ, دے ہیو ٹو ڈرائیو دی چینج. اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو پاکستان آ کے تھوڑا سا کام پاکستان میں کرنا پڑے گا. اچھا سر, یہ فرما دیجیے گا کہ ہم نے پاکستان میں جا کے وی وینٹ ٹو پاکستان ود این ایم ٹو ٹرانسفارم دی ریئل اسٹیٹ سیکٹر آف پاکستان بائی ایکچولی ریپلیکیٹنگ وٹ وی ہیو ان یو کے. جو ہم نے یو کے میں جس طرح کی پریکٹسز ہیں ان کو کیسے پاکستان میں انٹروڈیوس کیا جائے پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بہتر کرنے کے لیے, دیٹس واٹ وی اسٹارٹڈ ود. ہم نے وہاں پہ پھر بہت ساری ٹیکنالوجیز ڈیولپ کی ہیں, اور ہم نے اس وقت we are trying to put Pakistani real estate sector at par with the international or the global sectors, کہ کس طریقے سے پاکستان کا سیکٹر, ریئل اسٹیٹ سیکٹر بھی دنیا کے بہترین ریئل اسٹیٹ سیکٹرز جیسا بنے بائی ڈپلائنگ دیز ٹیکنالوجیز. تو یہ ہم ایکچوئل کام کر رہے ہیں. اس میں امارات گروپ ہے, امارات کے ساتھ grana.com, ایجنسی 21, اور ابھی ہمارا ایک نیو انیشیٹو ہے propmax.ai, کہ وی آر برنگنگ ان اے آئی ان آل دی سیکٹرز آف ریئل اسٹیٹ. کس طریقے سے تھرو دی یوز آف اے آئی ان ٹیکنالوجی ہم ریئل اسٹیٹ کو بہتر کر سکتے ہیں پاکستان. چلیے بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت تک ڈائریکٹلی تو اس وقت کلوز ٹو 2000 جابس ہمارا گروپ کریٹ کر چکا ہے پاکستان میں, بٹ انڈائریکٹلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گڈ 5,000 to 6,000 جابس, اینڈ وی آر آلسو ہیلپنگ مور دین 20,000 فیملیز جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ بزنس کر رہی. اس کے علاوہ ہم لوگ ٹورزم, ہاسپٹیلٹی اور ٹورزم میں بھی کام کر رہے ہیں. میریٹ ہوٹلز, میریٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے ہم 4 میریٹ ہوٹلز پاکستان میں بنا رہے ہیں, اور ہمارا ارادہ ہے کہ آگے چل کے ہم مزید میریٹ ہوٹلز بھی پاکستان میں لے کر آئیں, یا انٹرنیشنل ہوٹلز لے کر آئیں, پاکستان کے ہاسپٹیلٹی سیکٹر کو یا ٹورزم انڈسٹری کو بہتر کیا جا سکے. ٹیکنالوجی میں پراپ ٹیک میں ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, اور ہمارا یہ ویژن ہے کہ انشاءاللہ ایک پاکستانی کمپنی دنیا میں پراپ ٹیک, گلوبل پراپ ٹیک لیڈر بنے. جو ٹیکنالوجیز پاکستانیز نے پاکستان میں بنائی ہیں وہ گلوبلی اور بہت اچھی ٹیکنالوجیز ہیں, کیونکہ یو کے میں ہم نے وہ ٹیکنالوجیز یوز کی ہیں, کافی ساری ٹیکنالوجیز یہاں پہ یوز کی ہیں, CRMs بھی یوز کی ہیں, ERP بھی یوز کی ہیں. جو پاکستان میں ہمارے پاکستانی لوگوں نے بنائے ہیں وہ کافی بہتر ہیں, اور انشاءاللہ اس وقت ہم GCC مارکیٹ میں, ایونچولی یورپ کی مارکیٹ میں بھی ان کو لے کر آئیں گے. تو ہم لوگ بلڈنگ مٹیریل کے لیے بھی ایک ای کامرس کا پلیٹ فارم پاکستان میں انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہم ایک پراپرٹی کی یا ریئل اسٹیٹ ریلیٹڈ ایڈوائزری سروس وہاں پہ انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی بھی اوورسیز پاکستانی جن کو ریئل اسٹیٹ یا پراپرٹی ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہو, وہ
ہمارے جتنے بھی آفیسز ہیں، اور ہمارے آفیسز اس وقت سارے پاکستان میں ہیں، ہر شہر میں 22 شہروں میں ہمارے آفیسز ہیں، وہ ہمارے آفیسز کے تھرو اپنے کسی بھی ریئل اسٹیٹ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. وہ بھی ایک ایڈوائزری سروس بھی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. سو دیر آر لاٹ آف تھنگز. ایز اے سیڈ پاکستان از اے گریٹ مارکیٹ. وہاں پہ ہر سیکٹر میں ہی بہت بڑی اور بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. اور میں یہ اب آپ سب کے تھرو یہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آئیں اوورسیز پاکستانی پاکستان میں آئیں اور پاکستان کی مارکیٹس میں کام کریں. ان کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی سپورٹ چاہیے ہو، ایز انڈیویجول، ایز اے کمپنی، اینڈ ایٹ دی گورنمنٹ لیول ایز ویل. ایز اے سیڈ کہ وی آر ٹرائنگ کہ ان کو فیسیلیٹیشن ٹیسٹ دیے.